औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी ज़ात मुबारक पर जो वजह तख्लीक़ कायनात हैं। आज वॉइस ऑफ डस्का के प्लेटफार्म से जो हमारा आने का मकसद था वो ये था कि जो मुल्की सूरत हाल चल रही है, जो लोड शेडिंग का दौर है, महंगाई का जो एक तूफ़ान बरपा हुआ है, उस हवाले से जो आवाम को मुश्किलात दरपेश हैं उसी लिए मेरे साथ सीनियर सहाफ़ी हैं नवीद इकबाल ख़ान साहब। आप इनको देखते हैं टीवी चैनल्स पे भी, ये करंट अफेयर पे और हर मुल्की सतह पे भी और मकामी सतह पे भी जो इश्यूज़ हैं उनके ऊपर नज़र रखते हैं। ये मेरे साथ शरीक गुफ्तगू रहेंगे। तो प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। तो नवीद इकबाल से पूछेंगे कि जो मौजूदा सूरत हाल चल रही है इसके ऊपर वो क्या कहेंगे। जी नवीद साहब। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया, वॉइस ऑफ डस्का का बहुत शुक्रिया कि आपने हमें जो है ना वो वक्त दिया। तो मैं यहाँ ये डॉक्टर साहब कहूँगा कि ये जो मौजूदा हालात चल रहे हैं ये आम शहरियों के लिए बहुत ज़्यादा टफ हो चुके हैं। देखें कि चंद माह पहले 150 रुपये लीटर तेल था, आज डस्का में तकरीबन 235 रुपये 80 पैसे में फ़रोख्त हो रहा है। तो इससे शहरियों की मुश्किलात में इजाफा ही हुआ है, क्योंकि आप बेहतर समझते हैं कि जब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ती हैं तो तमाम की तमाम अशिया उनकी कीमतें बढ़ जाती हैं। उसकी एक रीज़न है कि सबसे पहले जब आप कोई चीज़ खरीदते हैं तो वो कहता है कि देखें हमें ट्रांसपोर्टेशन के किरायों की मद में हमें ये बढ़ानी पड़ रही हैं। कोई अशिया कराची से आ रही हैं, कुछ लाहौर से आ रही हैं, मुख्तलिफ शहरों से जब ये चीज़ें आती हैं तो उनके किरायों में भी इजाफा हो जाता है। तो जब ये किरायों की मद में इजाफा हुआ है, जैसे कि अब आम अशिया हैं, सब्जियां हैं, वो दालें हैं, कुछ भी हैं, जो भी खाने पीने की अशिया हैं, हमारे इस्तेमाल की चीज़ें, तमाम की कीमतों में डॉक्टर साहब तक 50 से 70-80% इजाफा हो चुका है। तो जिससे आम शहरियों की मुश्किलात में इजाफा हो रहा है। और ऊपर से जैसा कि आपने दूसरा सवाल ये किया कि लोड शेडिंग का भी एक मसला इंतहाई गंभीर चल रहा है। और डस्का का दर्जा कल से तो आपको मालूम है, डस्का वाले भी और बल्कि डिस्ट्रिक्ट सियालकोट वाले तमाम के तमाम ये लोग समझते हैं, बखूबी जानते हैं कि कल डस्का का दर्जा 48 था और आज भी सेम यही चल रहा है और फील तो बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो इस बला की गर्मी में इतनी लोड शेडिंग डस्का शहर में 16 घंटे की हो रही है और बाज़ मकामात पर तो कुछ खराबियों की वजह से 24 घंटे भी हो गए हैं कि वहाँ पर लाइट ही नहीं आ रही है। शहरियों ने आज जो रात गुजरी है वो ऐसे बिताई है कि अक्सर जो हैं वो लोग अपनी चारपाइयाँ लेकर सड़कों पर आके उन्होंने रात बसर की है। इतने को जो हालात दिन ब दिन टफ होते चले जा रहे हैं। मैं तो यहाँ पर हुकूमत से, अपनी मौजूदा हुकूमत से ये मुतालबा करूँगा कि खुदारा अवाम को सोचें, इन्हें फैसिलिटेट करें। जो भी हुकूमत आती है वो अगर अवाम को फैसिलिटेट करती है, अवाम उन्हीं की हो जाती है, अवाम उन्हें चाहने लगती है। वो क्या कहते हैं ना कि वो काम प्यारा होता है, चाम प्यारा नहीं होता। तो जो भी हुकूमत इस अवाम के लिए, अपने पाकिस्तानियों के लिए काम करेगी वो हमें अच्छी लगेगी, वो कोई भी गवर्नमेंट हो, कोई भी हो। और हम सहाफ़ियों की तो आपको समझ है, बेहतर अंदाज में आप समझते हैं कि हम तो किसी की भी तरफदारी नहीं कर सकते हैं और हम बिल्कुल जो है ना वो गैर जानिबदार तबसरा करते हैं और बिल्कुल इक्वल और बिल्कुल बराबरी की सतह पे करना होता है। जो करंट अफेयर होते हैं हमने वो अवाम के सामने रखने होते हैं। और हमारी तो ये आदत ही नहीं है और हमारा ये मंशूर ही नहीं है कि हम कोई एक तरफा रिपोर्टिंग करें। एज इट इज़ हमने बयान करना होता है। और मैंने यही आपको बताया है कि ये हालात जो चल रहे हैं तो इसमें इतना को मुश्किल वक्त गुजर रहा है कि डॉक्टर साहब आप अगर जो मिडिल क्लास जो है तबका है वो दिन ब दिन वो जो है वो नीचे की तरफ जा रहा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा मुतासिर जो है वो मिडिल क्लास तबका हुआ है। जो पहले गरीब थे वो तो पहले ही गुर्बत में ज़िंदगी बसर कर रहे थे और वो उनकी मुश्किलात में भी इजाफा हुआ है। लेकिन जो मिडिल क्लास है उसे अब अपना सफ़ेद पोशी जो है ना वो रखना जो है मुश्किल होती चली जा रही है। अगर एक शादी ब्याह पड़ जाए ना तो वहाँ पर जाना मुहाल हो चुका है। 20 मरतबा सोचते हैं कि यार सारा बजट ख़राब हो जाएगा, तनख्वाहें वही हैं, वही आमदन है, बल्कि कम हो रही हैं। तवानाई के लिए जो कहा गया था कि रात 9 बजे दुकानें और कारोबार बंद कर दिए जाएंगे, वो बंद भी हुए हैं। उन्होंने हुकूमत इम्प्लीमेंट भी करवा रही है। शहरी भी इस पे जो है वो उनकी हुकूमत का वो जो अहकामात हैं उस पर अमल दरामद वो कर रहे हैं। लेकिन देखिए डॉक्टर साहब यहाँ पर बात यह है कि जब हम तवानाई के लिए काम किया तो उसका कोई फ़ायदा तो हमें कोई नज़र आए ना, लेकिन वो फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा।
کہ جب ہم نے یہ رات 9 بجے کاروبار بھی بند ہو گئے، لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ پھر وہی ہے بلکہ اس سے بڑا ہے۔ تو یہاں پر میں حکومت سے یہی کہوں گا کہ جب ہم اتنا کچھ عوام جو ہیں وہ قربانیاں بھی دے رہی ہے، سب کچھ کر رہی ہے، تو ہم عوام کا یہاں پر کہنا ہے، جب میری کل شہریوں سے بات ہو رہی تھی وہ تو یہی کہہ رہے تھے کہ دیکھیں ہم قربانی دینے کے لیے تیار ہیں، ہمارے سیاستدان بھی تو قربانیاں دیں، وہ بھی تو کچھ کر کے دکھائیں، ہم تو ہر چیز کر رہے ہیں، ہم نے جو ہمیں حکومت کہہ رہی ہے وہ کر رہے ہیں۔ حکومت نے کہا کہ آپ چائے کم کریں، تو میں دیکھ رہا ہوں کہ دکانوں پہ وہ جو پہلے ایک کپ کا سائز ہوا کرتا تھا وہ اب انہوں نے چھوٹا سائز کر دیا ہے، تو خود بخود ہی اب وہ جو ہے شہری وہ ہاف کپ کی طرف آ گئے ہیں، شہری ہر طرح کی قربانی دے رہے ہیں۔ دوسری طرف دیکھ گیس کی بھی مجھے یاد آ گیا کہ گیس کی بھی پرابلم چل رہی ہے، گیس بھی گھروں میں نہیں آ رہی ہے، خواتین جو ہیں وہ پریشان ہیں۔ تو یہاں پر شہری جو ہیں وہ بل بلا کر اپنی حکومت سے یہ اپیل کر رہے ہیں، اور بلکہ ان کا یہ کہنا ہے کہ خدا را ہم بل کے جو ہیں وہ مد میں بھی پیسے قبل از وقت جو ہیں کہ انہیں جو ہے عوام کو یہ دیکھا جائے، جیسے کہ اب یہ توانائی کا بحران آ رہا تھا تو پہلے ہمیں اس سے جو ہے وہ آزمانا جو ہے حکومت کو چاہیے تھا کہ اس کے لیے وہ تیاری کرتے، اور سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ایسی تیاریاں ہمیں پہلے کرنے پڑیں گی، ایسے ہمیں منصوبہ جات پہلے بنانا پڑیں گے کہ اب دیکھیں کہ سب سے پہلے ہمیں کرنا کیا چاہیے۔ کرنا تو یہ چاہیے کہ جو حکومتیں ہیں کہ ہمیں اپنے معیشت کو درست کرنا ہے، ہمیں معیشت درست کریں گے تو ہمیں یہ باہر سے جو ہمیں قرضے لینے پڑ رہے ہیں یہ ہمیں نہیں لینے پڑیں گے۔ وہ معیشت اب کیسے ڈاکٹر صاحب درست ہوگی؟ وہ ایسے ہی ہوگی کہ ہمیں سب سے پہلے ابتدائی طور پہ ارلی سٹیج پہ جو فوری ہو سکتا ہے، ہمیں اپنی زراعت پر توجہ دینی ہے۔ زراعت کو اب انڈسٹری سمجھیں، وہاں پر ہمیں جدید سہولیات انہیں ہم فراہم کریں تاکہ وہ اٹھیں۔ اس کے بعد ہمیں دیگر ادارے ہیں جیسے کہ ہمارا اسٹیل ہوا کرتا تھا اسے دیں، اس پہ توجہ کی ضرورت ہے۔ پی آئی اے ہے، اور کبھی ہمارا پی ٹی سی ایل ہوا کرتا تھا، اس کی بھی نجکاری ہو چکی ہے۔ تو یہ جو جتنے بھی ہمارے ان ادارے ہیں، ریلوے ہیں، انہیں ہمیں منافع بخش بنانا ہے۔ صرف ہم 3 یا 4 چیزوں کو فوکس نہیں کر سکتے، بجلی ہے، گیس ہے، پیٹرول ہے، ہم صرف اور صرف ان 3 چیزوں پہ ملک چلانے کا سوچ رہے ہیں، لیکن نہیں، ہمیں اس کے ساتھ ساتھ اپنی معیشت کو درست کرنا ہے۔ جیسا کہ ڈاکٹر صاحب آپ اگر فرض کریں کہ کوئی دکان چلا رہے ہیں، آپ جب دکان چلا رہے ہیں تو آپ نے وہاں شہریوں کی ڈیمانڈ کے مطابق چیزیں رکھنی ہیں۔ اگر آپ اس کے مطابق نہیں رکھیں گے تو آپ دن بدن نیچے کی طرف جائیں گے۔ ہماری جو ڈیمانڈز ہیں، ہماری شہریوں کی جو ڈیمانڈ کر رہے ہیں، تو اس کے مطابق ہمیں جو ہے اس کے طرف جانا ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب۔ نوید اقبال، آپ نے میرے سوال سے زیادہ ہی بول گئے، آپ اور بھی چیزیں ابھی میں نے پوچھنی تھی وہ بھی آپ نے بتا دی۔ جو ظاہر ہے یہ چیزیں جو ہیں وہ ایک تو یہ واقعی ایک ملکی صورتحال بھی ہے اور قومی سطح پہ بھی اور مقامی سطح۔ میں ایک چیز اور آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں بجلی کا جو بل ہے نا وہ ہم پے کرتے ہیں، آپ نے بات کا بھی ذکر بھی کیا، جتنی بجلی بڑھا رہے ہیں 7 روپے بڑھ گئی، 4 روپے بڑھ گئی، 5 روپے بڑھ گئی، اسی لحاظ سے بل بھی آتے ہیں اور اس کے اوپر ہم ٹیکس بھی پے کرتے ہیں۔ جو ایک بجلی کا صارف ہے وہ ٹیکس بھی پے کرتا ہے۔ وہ بجلی کا بل ادھار نہیں ہوتا، ہم ادھار نہیں ہوتا، نہ ایک ماہ نہ جمع کرائیں گے تو دوسرے ماہ ہمارا میٹر کاٹ لیا جائے گا یا تیسرے ماہ جا کے کاٹ لیا جائے گا۔ ہم بجلی کا بل پے کرتے ہیں، صارفین جو ہے نا جتنا بھی ریٹ بڑھائیں وہ بل پے کرتے ہیں، اوپر ٹیکسز بھی دیتے ہیں۔ تو کیا یہ صارفین کا حق نہیں ہے ان کو بجلی بھی ملے؟ اور اتنے بل پے کرنے کے باوجود، بھاری بل جمع کروانے کے باوجود بھی اگر ہمیں بجلی نہیں ملتی تو یہ نیگلیجنسی یا یہ نااہلی کس کی ہے؟ پھر یہ حکومت کی ہے، اداروں کی ہے، یہ کس کی نااہلی ہے کہ جس کی وجہ سے اتنا کچھ کرنے کے باوجود صارفین کے اوپر اتنا بھاری بوجھ پڑ رہا ہے، روز بروز بجلی کی قیمتوں میں اضافہ، اس کے باوجود بجلی نہ ملنا، اس کے اوپر آپ کیا کہیں گے؟ یہ کس کی نااہلی لگتی ہے آپ؟ یہ دیکھیں، میں نے جیسا کہ ذکر کیا کہ ہمیں تیاری کرنی ہے، ہمیں اپنے ملک کو چلانے کے لیے ایک سوچ پیدا کرنی ہے، تو وہ یہ سوچ ہی نہیں ہے۔ اب یہاں پر تو میں یہ کسی ایک حکومت کو نہیں کہوں گا، جس نے بھی یہ حکومت کی، جس کی حکومت میں یہ نیگلیجنسیاں ہوئیں، ایسا ہوا، یہ حکومت کی طرف جاتی ہے، اداروں کو تو نہیں۔ اداروں کو تو جو اوپر سے آرڈر آتے ہیں وہ اس کے متحد ہوتے ہیں، ادارے ہمارے کام کر رہے ہیں، تو لیکن ہماری حکومتوں کو یہ جو ہے یہ بنانا پڑے گا، ایک اسپیسیمم بنانا پڑے گا، ایک طریقہ کار بنانا پڑے گا، ایک کہ یہ جب عوام آپ کو پیسے ادا کر رہی ہے تو پیسے ادا کر کے جو چیز خرید رہی ہے تو وہ اسے ملنی چاہیے، وہ مفت تو نہیں آپ سے مانگ رہے نا، وہ اس کا جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ٹیکس بھی دے رہے ہیں، بالکل پتہ نہیں اس میں 20 قسم کے تو ٹیکس لگے ہوئے ہیں، 20 قسم کے ٹیکسوں کے باوجود اگر بجلی نہیں دی جا رہی تو اس میں میرا یا آپ کا یا شہری کا کیا قصور ہے؟
कसूर तो अब यहाँ पर हुकूमतों के हैं कि वो उन्होंने क्यों ऐसी तैयारी नहीं की, क्यों उन्हें नज़र नहीं आ रहा था कि जब इतनी गर्मी बढ़ेगी तो बिजली का शॉर्टफॉल बढ़ेगा, तो उससे पहले हमें ये सब कुछ इंतजामात करने थे। जैसे कि अब बताया जा रहा है कि जुलाई में भी मज़ीद जो है वो लोड शेडिंग हो सकती है, तो अवाम पहले ही खौफजदा हो गई है। अवाम पहले कि यार अब नहीं बिजली मिल रही तो उस वक्त क्या होगा, क्योंकि गर्मी चल रही है डॉक्टर साहब, उस वक्त हबस का मौसम होगा। तो शहरी जो हैं वो ये सोच के ही परेशान हो गए हैं कि हम भारी बिल भी दे रहे हैं। और जैसे कि आप फर्ज करें कि आप बाजार जा रहे हैं, आप एक पानी की बोतल खरीदना चाहते हैं, वो पैसे तो आपसे ले ले, वो आपको पानी की बोतल ना दे तो आपके दिल पर क्या गुजरेगी। ये सेम यही हाल है कि आप बिजली का बिल अदा कर रहे हैं लेकिन बिजली नहीं मिल रही है। और मैं यहाँ पर ये हुकूमत को ये भी एक बावर कराना चाहता हूँ बात कि जब आप इन लोगों को बिजली देंगे, बिजली के रेट बढ़ाने से फ़ायदा नहीं होगा। बिजली के रेट बढ़ाने का उस वक्त फ़ायदा होगा कि जब आप इन्हें बिजली देंगे या यूज़ करेंगे, उसकी मद में जब वो पैसे आपको अदा करेंगे तो तब ख़जाने में पैसे जाएंगे। अगर आप रेट तो बढ़ा रहे हैं और उसके बावजूद उन्हें बिजली ना दें तो उस रेट बढ़ाने का तो फ़ायदा ही नहीं है। आपने ये जो मिसाल दी है, देखिए मैं अगर इतनी शदीद की गर्मी है, मैं पसीनों में शराबोर हूँ, मैं बाजार जा रहा हूँ, मुझे ज़रूरत पड़ जाए कि मैं पानी की बोतल लूँ, मैं एक बोतल के पानी की उसको पैसे देता हूँ, वो कहते हैं यार बोतल नहीं मिलेगी आपको, आप एक ढक्कन में पानी ले लें। तो ये मेरा क्या दिल करेगा, मेरा तो दिल करेगा कि मैं उसको जनाब मार ही दूं कि यार मेरा इतनी गर्मी में मुझे तलब है पानी की और मुझे ये एक ढक्कन पानी का दे रहा है। इसी तरह ये बिजली का सूरत हाल है कि जैसे कि बिजली का ये हाल है कि हम बिजली का बिल पे कर रहे हैं, भारी कीमत अदा कर रहे हैं, ऊपर टैक्सेस भी दे रहे हैं। तो 24 घंटे में हमें पहले लोड शेडिंग होती थी कि इतने घंटे बिजली जा रही है। नवी साहब अब तो सूरत हाल ये है कि चंद घंटे के लिए बिजली आ रही है। मैं यहाँ पर सवाल तो आपने करने थे लेकिन मेरा भी दिल कर रहा है मैं भी आपसे सवाल करूं। आप ये मुझे बताएं कि मैं और आप यहाँ आज क्यों बैठे हुए हैं? हम अपने ऑफिस में भी बैठ के प्रोग्राम कर सकते थे, क्यों नहीं किया? आप ये बताएं। देखें जी, हमारा आवाम को बताने का मकसद ये है कि जो शिद्दत की गर्मी है और इस वक्त हम जो ओपन एयर में बैठे हुए हैं, गर्मी बला की गर्मी है, पसीना भी है, बस भी है, हम यही चीज़ जो है ना वो ओरिजिनल लोगों को बताना चाहते हैं कि ये सूरत हाल है गर्मी की। और बिजली बंद होने के बाद जो बस में इजाफा होता है वो कितना एक जानलेवा और अजियतनाक मंजर होता है। लाइट होती तो डॉक्टर साहब ऑफिस में ही कर रहे होते हैं, ऑफिस में लाइट ही आपका और मेरा पसीना आवाम भी देख रही होगी कि अगर लाइट होती तो हम अपने ऑफिस में बैठ के ये प्रोग्राम कर रहे होते, ना कि इतनी हबस में और एक सायादार दरख्त के नीचे बैठ के हम कोशिश कर रहे हैं कि प्रोग्राम ये कर सकें। हम भी आवाम हैं, आम सार्फिन हैं, बिजली के भी सार्फिन हैं, गैस के भी हैं, PTCL के भी हैं, और हमें ये चीज़ें मैसर ही ना हो, हम इतने बिल भी पे करें तो हमारा दिल भी कुड़ता है, हमारा भी दिल भी करता है कि हम इसके ऊपर आवाज़ उठाएं। हम ये जो चीज़ें हमारे ऊपर अंदर से जो चीज़ निकल रही है, जो दर्द भरी आवाज़ निकल रही है, ये आवाम की आवाज़ है, ये हमारी आवाज़ है, किसी हुकूमत के ख़िलाफ़ नहीं है कि फ़लाँ हुकूमत ने ये किया फ़लाँ ने किया। मैं ये समझता हूँ कि जो भी सियासतदान हमारे 70 से 75 साल जितने अरसा हमारे मुल्क हो गए हैं, ये जो भी सियासतदान आते हैं, ये जो भी हुकूमत आती है, सूरत हाल यही होती है कि कोई ना कोई इशू जो है ना वो सारा उठाता है उनके दिल में। अब यहाँ पर ये देखें बिजली की लोड शेडिंग की तो बात नवीद साहब हो गई, इसके बाद ये देखें कि हुकूमत ने मौजूदा जो जो एक बुनियादी हमारी चीज़ें बुनियादी ज़रूरियात हैं, आटा है, घी है, चीनी है, ऑयल है, और ये हुकूमत ने अभी पिछले दिनों आपने भी इसके ऊपर अपने चैनल को रिपोर्ट दी और मैंने भी दी कि देखें सब्सिडी दे रही है हुकूमत के जो बढ़ती हुई महंगाई के पेश नज़र उन्होंने कोशिश की है कि कुछ सार्फिन को जो है ना वो रिलीफ दिया जाए और उनको आटा, घी, चीनी, ऑयल जो है वो दालें वो कम कीमत पर मैसर हों। मगर सूरत हाल ये है कि यूटिलिटी स्टोर्स का हमने भी विज़िट किया, आपने भी विज़िट किया कि वहाँ पर लोग बाहर कई घंटे सख्त गर्मी में, शिद्दत की गर्मी में बैठे हुए हैं और ये चीज़ें यूटिलिटी स्टोर पर अवेलेबल ही नहीं हैं। और जब जो घी आता है एक दिन के लिए तो वहाँ पर पूरा शहर एक स्टोर पे आ जाता है और उनको जितना हो सकता है वो फैसिलिटेट करते हैं, उसके बाद बाकी लोगों को फिर मायूस जाना पड़ता है। तो ये सूरत हाल है कि अगर देखिए आप महंगाई में कमी करके सार्फिन को कुछ रिलीफ देना भी चाहते हैं तो वो चीज़ें मैसर ही नहीं होंगी, वो अवेलेबल ही नहीं होंगी, तो क्या सार्फिन आपका फिर क्या शुक्रिया अदा करेंगे, किस अल्फाज में फिर आपको याद करें? जी डॉक्टर साहब, यहाँ पर आप एक मेरा ख्याल बात भूल गए, आपने बड़ा बल्कि बगौर उस पर प्रोग्राम भी किया था कि उस वक्त जो है चंद दिन पहले ये 2 दिन कबल की मैं बात कर रहा हूँ कि उस वक्त इन्हें जो सार्फिन यूटिलिटी स्टोर पर जा रहे थे वहाँ पर उन्हें एक SMS भी करना पड़ रहा था
تو وہ SMS کرتے تھے، اس کے بعد وہ اپنا جا کے یوٹیلیٹی سٹور والے کو دکھانا، اور اس میں کئی گھنٹے کی تاخیر سے وہ میسج وصول ہو رہے تھے، اور جب انہیں جا کے وہ یوٹیلیٹی سٹور والوں کو دکھا رہے تھے تو اس وقت تک وہ اشیاء جو ہیں وہ بک چکی ہوتی تھیں یا آئی ہی نہیں ہوتی تھیں، اویلیبل ہی نہیں تھیں۔ تو یہاں پر موجودہ حکومت نے شہریوں کو سہولت کے لیے چند اشیاء پر سبسڈی تو دی، لیکن وہ وافر مقدار میں موجود نہیں تھی۔ آپ نے بھی یہ دیکھا، اور ایک سٹور نہیں دیکھا ہم نے شہر اور شہر سے باہر کے بھی یوٹیلیٹی سٹور جو ہیں وہ جا کے وزٹ کیے تھے، اور وہاں پر شہریوں کا یہی کہنا تھا کہ جو سبسڈی دی گئی ہے یہ سبسڈی والی چیزیں وافر مقدار میں موجود نہیں ہیں، ہمیں ملتی نہیں ہیں، اور کئی گھنٹے جو ہمیں لائنوں میں لگنے کے بعد جب ہم اندر پہنچتے ہیں چیز خریدنے کے لیے تو ہمیں بتایا جاتا ہے کہ یہ دستیاب نہیں ہے۔ تو بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں، جیسا کہ آپ نے کہا کہ یہ چیزیں وافر جن پہ سبسڈی دے دی ہے تو وہ وافر مقدار میں مہیا کی جائے، اور میرا تو یہاں پر یہ خیال ہے کہ جب سبسڈی دی جائے تو اوپن مارکیٹ میں دی جائے، تاکہ اس سے عام شہری جو ہے، کیونکہ یہ مہنگائی کا دور چل رہا ہے، ایک دہاڑی دار جب دہاڑی لگا کر آتا ہے تو وہ تھکا بھی ہوتا ہے، تو وہ اپنے عام دکان پر جائے، چیز خریدے اور اپنے گھر کو چلا جائے، نہ کہ اسے ایک چھٹی کر کے سارا دن وہ یوٹیلیٹی سٹور پر بیٹھا رہے اور دوپہر کے بعد اسے پتا چلے کہ یہ چیز دستیاب ہی نہیں ہے، یہاں پر اویلیبل ہی نہیں ہے۔ تو اس کے دل پہ کیا گزرے گی؟ وہ یہ سمجھتا ہے کہ میری دیہڑی بھی ٹوٹ گئی اور آج میرا نقصان بھی ہو گیا اور مجھے یہ چیز بھی نہیں ملی، اور شام کو اسے پھر خالی ہاتھ گھر کو جانا پڑے، تو یہ بڑا تکلیف دہ مرحلہ ہوتا ہے۔ تو میں یہاں پہ پھر حکومت سے یہی اپیل کروں گا کہ جن اشیاء پر سبسڈی دی جائے انہیں وافر مقدار میں اویلیبل کیا جائے اور اوپن مارکیٹ میں کیا جائے، تاکہ اس سے امیر، غریب، عام ہر کوئی مستفید ہو سکے۔ دیکھیں جو بھی آپ نے ریٹ رکھا ہے وہ لوگوں نے پے کر کے جی بالکل بالکل، یہ تو فری تو کسی نے نہیں بالکل کسی نے نہیں لینا، کہ یہی ہم بات کر رہے ہیں کہ عوام پیسہ دے رہی ہے اور وہ چیز خریدنا چاہ رہی ہے، تو وہ جب پیسہ ادا کر رہے ہیں انہیں وہ چیزیں مہیا کی جائیں۔ اور یہاں پر بار بار میں اس کا تذکرہ کر رہا ہوں کہ اب یہ وقت نہیں ہے کہ ہم فلاں حکومت کو ذمہ دار ٹھہرائیں، فلاں کو ٹھہرائیں، فلاں کو۔ اب ہمیں عملی طور پر کام کرنا ہے، اب ہمیں عملی طور پر کام کر کے دکھانا ہے کہ یہ ملک کا ایک مسئلہ ہے انرجی کا، اسے درست کریں۔ وہ کوئی بھی حکومت ہے، موجودہ حکومت ہے یا سابقہ تھی یا جس کی بھی یہ وہ تھی، جو بھی تھا، جو جیسا بھی ہوا، لیکن اب وقت آ گیا ہے کہ انہیں درست کرنا ہے، اور آنے والی نسلوں کو یہ ہمیں چیز نہیں دینی۔ ہم 2022 میں جی رہے ہیں، پوری دنیا ترقی کر کے کہیں سے کہیں پہنچ گئی ہے، تو آج بھی ہم اپنی بنیادی چیزوں کی ڈیمانڈ کرنے کے لیے سسک کے اپیل کر رہے ہیں کہ خدارا ہمیں یہ چیزیں دی جائیں۔ تو خدارا اب ہمیں ان چیزوں سے نکالا جائے، شہری اپنے پیسے دے کے چیزیں خریدنے کے لیے تیار ہیں، تو انہیں ان چیزوں کو جو ہے وہ مہیا کیا جائے، خدارا انہیں مہیا کریں۔ نبی صاحب ایک تو اور بھی جو مہنگائی کے ایشوز ہیں، ہم نے اس کے اوپر ٹی وی چینلز کو بھی رپورٹس دی ہیں، لائیو رپورٹس بھی دی ہیں۔ دیکھیں بلڈنگ مٹیریل کی بات اگر کریں تو اس میں بھی ہوش ربا اضافہ ہوا ہے، اور اس کی وجہ سے لوگوں نے کام روک دیے ہیں، اور ان کے کام روکنے کی وجہ سے جو مزدور ہے، جو بیچارہ صبح اپنے گھر والوں کو تسلی دے کے آتا ہے کہ میں شام کو کچھ پیسے لے کے آؤں گا، اس میں آٹا بھی لوں گا، کوئی گھی تھوڑا سا لے لوں گا، کوئی چینی، کوئی اس طرح کی چیزیں لوں گا، تو وہ اس کو کام ہی نہیں ملتا، تو وہ پھر مایوس گھر کو لوٹتا ہے۔ تو پھر اس کے اوپر جو بیتتی ہے وہ کوئی تصور نہیں کر سکتا کہ اس نے اپنے بچوں کو بھی فیس کرنا ہے، اور اپنے اندر سے جو اس کے اندر جو ایک ندامت ہے کہ میں پتہ نہیں، یعنی کہ ان کو میں اپنے بچوں کو روز دے نہیں سکتا، کچھ کھانے کے لیے نہیں دے سکتا، تو اس کے کیا حالات ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو اس نچلے طبقے کا بھی سوچنا چاہیے، اور بلڈنگ مٹیریل کے ساتھ جہاں مزدور بے روزگار ہیں، اسی کے ساتھ ساتھ ریلیٹڈ میں ایک اور آپ سے بات کروں گا کہ یہ جو کرائے ہیں ان میں بھی میں سمجھتا ہوں 1.5 سے 2 گنا اضافہ ہوا ہے، اور جو گجرانوالہ یا سیالکوٹ کا 60 روپے کرایہ چل رہا تھا، اب 120 130 روپے بلکہ 40 روپے تک بھی جا رہا ہے۔ تو یہ صورتحال اتنی گمبھیر ہے، اس کے اوپر بھی میرا خیال ہے کہ سوچنے کی ضرورت ہے۔ جو انرجی ہے وہ نو ڈاؤٹ، باقی جو اشیاء خورونوش ہے ان کے ساتھ ساتھ یہ جو چیزیں ہیں جو مزدور کے اوپر جس کی وجہ سے اثر انداز ہو رہی ہیں، اس کے اوپر، یا اگر کرائے کی میں نے اسی لیے بات کی ہے کہ کچھ مزدور دوسرے شہر میں بھی جاتے ہیں دیہڑی لگانے کے لیے، تو وہ اگر کوئی ایک مزدور 800 900 ہزار روپیہ دیہڑی لے گا، اس میں سمجھیں کہ 300-400 روپیہ تو وہ آنے جانے کا کرایہ لگا دے گا، اور کرایہ لگانے کے باوجود اگر اس کو نئی دیہڑی لگتی اس کی اور وہ واپس پھر وہ آتا ہے، تو پھر اس کے اوپر وہ قرضہ ہی چڑھتا جائے گا، اور نہ وہ پیسے اس کے واپس آئیں گے جو اس نے لگا کے آیا ہے،
اور اس کے علاوہ جو گھر والے جو آس امید لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، کیونکہ ہمارا جو یہ نبی صاحب آپ سمجھتے ہیں ہمیں سے زیادہ کہ یہ جو نچلا طبقہ ہے یہ اتنا نہ تو وہ 10 کلو کا آٹے کا تھیلا لے سکتے ہیں، نہ کو 5 کلو چینی لے سکتے ہیں. ان کا یہی سلسلہ ہوتا ہے کہ آدھ پاؤ یا پاؤ گھی لے لیا، کلو 2 کلو آٹا لے لیا، یعنی روزانہ کی بنیاد پر لیتے ہیں. تو ان کے جو اوپر آپ نے دیکھا ان کو قریب سے بھی جب مزدوروں کے حوالے سے، اس کے اوپر آپ کیا کہیں گے کہ ان کی طرف بھی سوچنے کی ضرورت ہے. جو اپر کلاس ہے ان کو تو وہ تو نوازی جا رہی ہے، اور جو لوئر کلاس ہے میں سمجھتا ہوں جتنا ان کا استحصال ہو رہا ہے اور جس میں چکی سے وہ نکل رہے ہیں جو پس رہے ہیں، تو ان کا تو میرا خیال ہے کہ تصور ہی کریں ہم تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. جی بالکل ڈاکٹر صاحب، میں آپ کی بات جہاں سے آپ نے ابتدا کی میں وہیں سے پھر شروع کروں گا. بلڈنگ مٹیریل کی آپ نے بات کی تھی. چند روز قبل یا 2 ماہ پہلے سیمنٹ کی بوری میں اچانک ایک اضافہ آیا تو 750 روپے میں فروخت ہونے لگی، اور 500 سے 750 روپے میں. اور پھر اس کے بعد تھوڑا سا کام میں سٹاپ آ گیا، رک گیا. اور اب جب یکدم جب یہ قیمتیں بڑھی ہیں تو آج ڈسکا میں بلیک میں 1200 روپے میں فروخت کی جا رہی ہے. عام جو ہے وہ نہیں دے رہے ہیں، عام تو بہت زیادہ پیسے مانگ رہے ہیں. جب ان سے آپ بات کرتے ہیں کہ میں اتنا بڑے پیمانے پہ آپ سے یہ سیمنٹ کی بوری لوں گا، تو وہ 1200 روپے میں آپ کی تقریباً بات طے پا جاتی ہے. تو میں یہ دیکھ رہا تھا، میں جب آپ پسرور روڈ سے جب ڈسکا سے پسرور روڈ کی طرف جائیں تو تیزی سے ڈیولپمنٹ کے کام ہو رہے تھے. تو وہ تیزی سے کام جو ہیں وہ ڈیولپ ہو رہے تھے. وہ اب جب یہ بوم آیا ہے، اسے ایک دم سے یہ اٹھے ہیں قیمتیں، تو وہ بھی سٹاپ ہو گئے. وہیں کے وہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہیں اینٹیں پڑی ہوئی ہیں، وہیں کے وہیں تمام کے تمام جو ہیں وہ کام رک کے رہ گئے ہیں. تو اگر یہ قیمتوں کو مستحکم کیا جائے، اور یہاں پر 2 قسم کی دیکھیں مہنگائی کا میں اکثر آپ سے بات کرتا ہوں کہ 2 قسم کی مہنگائی، ایک ملکی سطح پر جو اچانک ہوئی ہے، اور دوسرا یہ کہ خود ساختہ مہنگائی بھی کی گئی ہے. اب یہاں پر خود ساختہ مہنگائی کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ حکومت وقت اور جو موجودہ ادارے ہیں ان کی ذمہ داری بنتی ہے. اور اس پر قانون موجود ہے کہ کوئی بھی نجائز منافع خوری کرتا ہے، نجائز تجاوزات کرتا ہے، تو انہیں سزائیں دی جائیں. انہیں پہلے تو وارن کیا جاتا ہے، اس کے بعد سزا مقرر ہے عدالتوں سے، انہیں سزائیں دلوائیں تاکہ دوسرے لوگوں کو کان ہو کہ ہمیں یہ کام نہیں کرنا. اور آج یہ فخر سے کر رہے ہیں. ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی بھی ایسی صاحبان جو ہیں وہ ایک دکاندار کو نجائز منافع خوری پر وہ جو جرمانے کرتے ہیں، وہ اگلے دن بلکہ قیمت زیادہ بڑھا کے وہ کہتا ہے، اس کا کہنا یہ ہے کہ جو مجھے کل جرمانہ ہوا وہ میں کہاں سے پورا کروں. تو انہیں باقاعدہ کورٹ سے سزائیں دلوائیں، اور یہ عبرتناک سزائیں ہوں تاکہ شرمناک لوگ ان سے نفرت کریں. انہیں پتہ چلنا چاہیے کہ یہ ہمارے دشمن ہیں، یہ ہم سے نجائز منافع کر کے ہماری جیبوں پر بھاری اثر انداز ہوتے رہے ہیں یہ لوگ. تو وہ لوگ تاکہ شہری جو ہیں انہیں معلوم ہو سکے کہ یہ ہیں وہ لوگ کہ جو ہماری جیبوں پر ڈاکے ڈالتے رہے ہیں. تو میں یہاں پہ یہ دوسرا آپ نے یہ کہا کہ جب مزدور دار طبقہ جو ہے وہ دہاڑی لگا کر اتنی مہنگی چیزیں اور اتنی مقدار میں وہ نہیں خرید سکتا. یہ میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ اسے عام مارکیٹ میں اوپن سطح پر کیا جائے. اگر کوئی پاؤ خریدنا چاہتا ہے تو وہ پاؤ خریدے، کوئی 1 کلو خریدنا چاہتا ہے، اس کی حیثیت اگر 1 کلو کی ہے، 5 کلو کی ہے، 10 کلو، تو وہ اوپن عام وہ خرید سکے. اب وہ بالکل آپ درست فرما رہے ہیں کہ وہ نہیں یہ خرید سکتا کہ 5 کلو کے وہ چینی کا پیکٹ خرید سکے. اس کی تو اتنی دہاڑی ہی نہیں لگی، اسے ابھی تو اور دیگر اشیاء بھی خریدنی ہے. اس کے گھر میں بچے بھی ہیں، کسی کی ڈیمانڈ کاپی کی ہوگی، کسی کی پینسل کی ہوگی، کسی کی فیس بھی ادا کرنی ہوگی اسی ڈیٹ میں، کوئی گھر کے اور مزید اخراجات بھی، کوئی مہمان نوازی بھی ہو سکتی ہے. تو حکومتوں کو یہاں پر چاہیے کہ عوام کو زیادہ سے زیادہ فیسلیٹیٹ کریں. یہ قوم، پاکستانی قوم، اپنے اداروں سے، اپنی حکومتوں سے، یہ ہم سے ہی ہیں نا. جتنے بھی ہیں آج، جتنی بھی پارٹی کے افراد ہیں، یہ کون ہیں؟ یہ ہم میں سے ہی ہیں. یہ سب سے ہی پیار کرنے والے لوگ ہیں. پر ان سے آپ پیار کر کے تو دیکھیں، آپ انہیں کہیں سہولت دے کے تو دیکھیں. یہ آپ کو اپنے ووٹ کی صورت میں اپنا حق ادا کرنے والے لوگ ہیں. جو لوگ انہیں فیسلیٹیٹ کریں گے، جو لوگ ان سے پیار کریں گے، جو ان سے سہولیات دیں گے، یہ انہیں ووٹ ضرور دیں گے، یہ انہیں ووٹ دے دیں گے. اور اگر آپ اتنی زیادہ مہنگائی کریں گے، اتنی زیادہ ان پہ ٹیکسز کا بوجھ ڈال دیں گے، اور ہاتھ میں پیسہ لیے گھوم رہے ہیں اور وہ اشیاء نہ ملیں، تو پھر یہ مجبور ہو جائیں گے یہ لوگ. نبی صاحب، میں آپ کی اسی بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاتا ہوں کہ دیکھیں، جیسے آپ نے ابھی بات کی کہ اسی کو میں آگے بڑھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ دیکھیں
میں اس سے قطع نظر نون لیگ، پی ٹی آئی، کاف لیگ، لام لیگ، پیپلز پارٹی، اسے ہٹ کے میں آپ کو اسی بات سے میں تھوڑا آگے جانے کی کوشش کروں گا کہ دیکھیں جب بھی حکومت تبدیل ہوتی ہے، نئی حکومت آتی ہے تو لوگ ایک آس اور امید لگا کے بیٹھ جاتے ہیں کہ یہ جو حکومت ہے نا یہ عام عوام کا سوچے گی، یہ ہمیں کچھ ریلیف دے گی. تو جو بھی نئی حکومت آتی ہے وہ ملبہ پرانی حکومت پہ ڈالتی ہے اور اپنی جو ہے میں کہتا ہوں کہ اپنی جو نااہلی چھپانے کے لیے وہ سارا بوجھ پچھلی حکومت پہ ڈال دیا. کوئی بھی حکومت ہے، کوئی بھی سیاسی پارٹی ہے، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے. تو یہ چیزیں ہیں کہ ابھی یہ جو حکومت تبدیل ہوئی ہے لوگ بڑی آس امید لگا کے بیٹھے تھے اور جب ان کے اوپر یہ بوجھ مہنگائی کے ایک دم سے پڑنا شروع ہو گئے. اور پہلے نویز صاحب ایک چیز ہوتی تھی کہ ایک بجٹ آتا تھا سال کے بعد، پھر ایک منی بجٹ آ گیا. اب تو میں سمجھتا ہوں کہ روزانہ کی بنیاد پر قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے. 2 دن بعد پیٹرول کی قیمت میں اضافہ ہو گیا، 5 دن بعد بجلی کی قیمت میں اضافہ ہو گیا، 4 دن بعد گیس کی قیمت میں اضافہ ہو گیا، آٹے کی قیمت میں اضافہ، یعنی کہ روزانہ کی بنیاد پر اب تو بجٹ آ رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ عام عوام اب پتہ نہیں کدھر جائے گی. یہ جو حکومتیں ہیں یہ کیا چاہتی ہیں عوام سے اور کس حد تک یہ عوام کا صبر کو آزما رہے ہیں. مجھے سمجھ نہیں لگتی کہ کس حد تک اس کو آزمائیں گے. کہ یہ میں سمجھتا ہوں غربت تو ختم نہیں ہو رہی، غریب ہی ختم ہوگا. اور غریب بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ غریب لوگ جو ہم بھی اسی میں کیٹیگری میں آتے ہیں، یہ ڈھیٹ لوگ ہیں. ہم ان کی توقع سے برعکس جانا تو نہیں جانا تو ہم نے تبھی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ بلائے گا. مگر میں سمجھتا ہوں کہ یہ جتنا مرضی بوجھ ڈال لیں اس کے باوجود ہماری کوشش تو یہی ہے کہ ہم سروائیو کریں، نظام کو چلائیں، اپنے ملک کے ساتھ مخلص لوگ ہیں ہم. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو بھی حکومتیں آتی ہیں یہ بھی مخلص ہیں ملک کے ساتھ. میں نہیں کہتا کہ یہ ملک کے ساتھ مخلص نہیں ہے. اب پتہ نہیں ان کی کیا مجبوریاں ہیں، کیا معاملات ہیں، مگر عوام تو یہاں پر ریلیف چاہتی ہے. وہ ریلیف کون دے گا؟ تو یہ تو اب یہ سوچنے کی بات ہے. ڈاکٹر صاحب میں پھر یہی کہوں گا کہ ہمیں اپنی معیشت کو درست کرنا ہے، ہمیں ایک پلاننگ کرنی ہے آنے والے وقت کی. جب ہم وہ کریں گے، پلاننگ کر لیں گے کہ ایسے 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 ایسے، تو پھر یہ روزانہ کی بنیاد پر بجٹ بھی نہیں آئیں گے، پھر انشاءاللہ تعالیٰ سالانہ بجٹ آئے گا. آج جیسے ہی خزانے میں کمی آتی ہے تو ہم یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ آج فلاں کی چیز بڑھا دو، آج فلاں بڑھا دو، آج اس کی قیمت بڑھا. اگر جب ہمارا خزانہ مضبوط ہوگا، ہمیں پلاننگ کرنی ہے، ہمیں مختلف جو ہیں شعبہ جات کو اوپر اٹھانا ہے. آپ چائنا کی مثال دیکھ لیں کہ چائنا میں گھر گھر انڈسٹری لگی ہوئی ہے. ہمیں انڈسٹری کی طرف جانا ہے، ہمیں مختلف اشیاء کو بنانا ہے اور اس عوام کو سہولتیں دیں، عوام کو سستے اور بلا سود، اس پہ سود نہ ہو، وہ قرضیں دیں، نوجوانوں کو اٹھائیں کہ جو ان کے ہاتھ میں ہنر ہے اسے وہ اپنا ہنر کو اجاگر کریں، سامنے لائیں. تو اس طرح وہ درست ہوگا. کہ ویسے تو نہیں کہ جب ہم جیسے کہ کوئی بھی بچہ گھر میں اگر کوئی فارغ ہے تو وہ کیا ہوگا، وہ اپنے باپ سے بھی پیسے مانگے گا، وہ اپنے بہن بھائیوں سے پیسے مانگے گا، وہ اس سے بھی پیسے مانگے گا. تو جب وہ اگر وہ کمانے لگے گا تو وہ پیسے نہیں مانگے گا. ہمیں یہاں پر کماؤ پوت بننا ہے، اس ملک کو کماؤ پوت بنانا ہے، اس ملک کو کمانے والا بنانا ہے، اس کی معیشت کو ہمیں درست کرنا ہے، اسے مضبوط کرنا ہے. اور بالکل کوئی تمام کے تمام ادارے بھرپور کام کر رہے ہیں. ہمیں نہ تو کسی ادارے پر کوئی انہیں پہ تنقید کا نشانہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے. اور صرف ملک کی معیشت کو بہتر کرنے کے لیے ہمیں دن رات ایک کوشش کرنی ہوگی. اور اس کی آنے والی نسلوں کے لیے ہمیں جو ہے وہ کوئی ایک پلان مرتب کرنا ہوگا، ایک پلان بنانا ہوگا اور اس کے تحت جو ہے وہ چلنا ہوگا. معیشت بہتر ہوگی تو ملک بہتر ہوگا. ہمیں انڈسٹری کی طرف جانا ہے، ہمیں انڈسٹریاں چھوٹی انڈسٹریاں لگائیں، نہ کہ ہم 3 یا 4 چیزوں پر انحصار کر کے بیٹھیں. ہمیں انڈسٹری لگانے کی ضرورت ہے، ملک کو معیشت کو بہتر کریں. تو یہ میں تو یہی کہوں گا. ڈاکٹر صاحب آپ کیا کہتے ہیں؟ جی نویز صاحب بالکل آپ نے بجا فرمایا کہ دیکھیں ہمیں اعتماد کرنا چاہیے. ایک چیز یہاں پر میں یہی کہوں گا کہ جتنے بھی سیاستدان ہیں یہ واقعی اگر ملک کے ساتھ مخلص ہیں، عوام کے ساتھ مخلص ہیں، تو ان کو چاہیے کہ اس جو بھی بحران آتے ہیں ملکی سطح پہ ان کو سر جوڑ کر کوشش کریں کہ ہم ان سے بحرانوں سے نکلیں. یہ نہیں کہ کریڈٹ وہ لے جائے گا، یہ اس کے پیدا کرتا ہے، اس کے پیدا کرتا ہے. ہم نے سب نے سر جوڑ کر اگر بیٹھ جائیں گے تو ملکی سطح پر. دوسرا یہ ہے کہ ہمیں یہ جو قرض ہے، قرض سے جان چھڑانی پڑے گی. اور قرض کی بجائے جیسے آپ نے کہا کہ ہمیں اندر سے جو ہے نا وہ جنریٹ کرنی چاہیے معیشت کو بہتری کرنے کے لیے. اب دیکھیں ایک مثال میں دیتا ہوں کہ محلے میں کوئی قرض لینے والا ہو نا
جگہ جگہ سے قرض لے گا, کہیں سے ادھار دکان سے ادھار سودا لے لیا, ادھر سے لے لیا, ادھر سے لے لیا, تو ایک وقت آئے گا کہ اس کو کوئی قریب نہیں پٹکنے دے گا. وہ کہتے ہیں کہ یار اس کا دیجیے تو قرض کھو رہا ہے, اس کو رہنے دو, اس کو سائڈ پہ رکھو. تو یہی ہماری صورت حال ہے کہ ہم قرض پہ انحصار کرتے ہیں کہ فلاں ملک سے قرض لے لیں, فلاں سے لے لیں, فلاں سے لے لیں. تو ایک وقت آتا ہے کہ پھر وہ جو ملک ہے نا وہ بھی ہمیں جو ہے نا وہ قریب نہیں بھٹکنے دیتے کہ یار ان کی تو عادت ہی ہے. تو آخر پہ ہم اسی پہ یہ میسج چھوڑ کے جا رہے ہیں کہ ہم اپنی ملکی معیشت کو بہتر کریں. اس کے لیے ہر ایک کو چاہیے کہ وہ اپنا کردار ادا کرے, خواہ وہ سیاستدان ہے, خواہ وہ بیوروکریٹ ہے, خواہ وہ عام عوام ہے, کوئی افیسر ہے. جس جگہ پہ بھی اس کی سوچ کام کرتی ہے, جہاں پہ بھی وہ یہ سمجھے کہ میں نے یہ جو کام کرنا ہے وہ اپنے ملک کے لیے کرنا ہے, کسی کے اوپر احسان نہیں کرنا, اور نہ ہی کسی کا یہ ذہن میں ہو کہ میں اگر یہ کام کروں گا تو کریڈٹ فلاں بندہ لے جائے گا. خدا را ملک کے لیے سوچیں, ملکی معیشت کے لیے سوچیں, ملک کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرنے کے لیے مثبت اقدامات کرنے کی ضرورت ہے, اور اس کے لیے ہم سب کو بھرپور کردار ادا کرنا ہے. ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہمیں اپنے پاک وطن کی جو ہے نا وہ حفاظت کے لیے ہم نے کام کرنا ہے, اس کی معیشت کو بہتر بنانے کے لیے کام کرنا ہے, اس کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے کام کرنا ہے. تو یہاں پر ہمیں دیجیے اجازت, انشاءاللہ نئے ایشو کے ساتھ, نئے موضوع کے ساتھ پھر آپ کی خدمت حاضر ہوں گے. یہاں پر ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ. اللہ آپ کا نگہبان ہو. پاکستان زندہ باد.